बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 6 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन और पाकिस्तान भारत की जंग को लेकर खतरनाक तरीन पेशरफ्त हुई है, क्योंकि अचानक से ये एक नई आग भड़की है और भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से जो धमकियां दी जा रही हैं, और भारत तो अब खुल्लम खुल्ला ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान को सफाए हस्ती से मिटा देंगे, लेकिन फौरी तौर पर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि अब क्या बात कर रहे हैं, अब पाकिस्तान को सफाए हस्ती से मिटा सकते हैं, अब की बार हम ऐसी ऐसी जगहों से हमला करेंगे कि इंडिया के होश ठिकाने आ जाएंगे। यानी कि अब एक बार फिर से एक नया जो है महाज खुलकर सामने आ गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पाक फौज ने आज तबाही मचाकर रख दी है। पाक फौज ने जो जवाब दिया है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में इस वक्त जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई है। भारत में जो इस वक्त हालात हैं वो खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुके हैं। बॉर्डर से क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। मिसाइल तैनात हो गए हैं, टैंक तैनात हो गए हैं, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। लेकिन भारत में जो तबाही मची हुई है उसकी तफसीलात क्या है, वो सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि अगले 48 घंटे क्यों अहम बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब मलेशिया के दौरे पर हैं। पहले वो सऊदी अरब गए, वहां पर दिफाई डील हुई, फिर वो लंदन गए, फिर उसके बाद वो अमेरिका गए, वहां पर तकारीर हुई। लंदन अमेरिका से दोबारा लंदन आते हैं, मुख्तसर दौरा करते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान से वो चले गए मलेशिया। अब वो मलेशिया के दौरे पर हैं और उन्होंने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आज मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस यानी कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो चाइना के दौरे पर थे। फिर वो निजी दौरे पर, सरकारी दौरे पर नहीं, निजी दौरे पर वो चले गए UAE। अब जराए बताते हैं कि उनको हंगामी तौर पर अपना दौरा खत्म करके पाकिस्तान वापस बुला लिया गया कि जनाब आप पाकिस्तान आए। और उसके बाद जो कायम मुकाम सदर बनते हैं वो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, और वो साहब भी मुल्क से बाहर चले गए। और फिर जो कायम मुकाम सदर बने वो स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक साहब। अब आप देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं कि एक तरफ तो मुल्क की हालात, दूसरा हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल को आप देखें, और इंडिया के साथ ताल्लुकात। लेकिन पाकिस्तान की आधी से ज्यादा जो आप ये कहें कि हमारी लीडरशिप है वो मुल्क से बाहर है, तो ये एक अचंभे की बात है। तो जनाब ये क्या होने वाला है? अचानक से सूरत हाल क्या बनी है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस जो है पाकिस्तान आ रहे हैं, उनको अचानक से पाकिस्तान तलब किया गया है। लड़ाई चल रही है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की। पंजाब और सिंध एक दूसरे के आमने सामने है, और पंजाब एक बार फिर से नून लीग ने जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग, ये पहले भी नारा लगाया था लेकिन वो जमीन पोस हो गया। अब दोबारा से पंजाब के ऊपर जो है वो कार्ड खेला जा रहा है, पंजाबी कार्ड खेला जा रहा है। और फिर शहबाज शरीफ ने जाकर समझाया नवाज शरीफ साहब को कि आप अपनी बेटी को समझाएं कि वो इस तरह के बयान ना दाग हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज जो है वो दुरुस्त कह रही हैं, वो जवाब दे रही हैं, रद्द अमल दे रही हैं, और वो इन तनकीद का जवाब देती रहेंगी, और पंजाब के साथ वो खड़ी हुई है। अब जराए बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को UAE से वापस बुला लिया गया है, और अब सिंध और पंजाब की जो कशीदगी है वो इतनी खतरनाक हद तक बढ़ गई है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खुद मुतहरिक हो चुके हैं, और उन्होंने मामले के हल के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर तलब कर लिया है। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को टेलीफोन करके सिंध और पंजाब के दरमियान चलने वाली कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। ज़राए का बताना है कि उनको मोहसिन नकवी साहब को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया गया है ताकि दोनों सूबाई हुकूमतों के दरमियान होने वाली कशीदगी को खत्म किया जा सके। तो जनाब ये एक सूरत हाल जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि पंजाब और सिंध के दरमियान इस वक्त इंतहाई खतरनाक लड़ाई जो है बढ़ती चली जा रही है। अब आप अंदाजा करें कि अब आपको मैं जो खबर देना चाहता हूं आपने उसको डॉट से डॉट कनेक्ट करना है पाकिस्तान और भारत की जंग के साथ। मैं आपको उस हवाले से खबरें जो है वो आगे दूंगा। जनाब DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो इस वक्त सिटिंग DGI हैं, और उनकी आज मुद्दत मुलाजमत जो है वो खत्म हो रही थी, यानी कि आज वो घर जा रहे थे, आज उनकी रिटायरमेंट हो रही थी। सवाल उठ रहा था कि क्या उनको रिटायरमेंट होगी, क्या उनको एक्सटेंशन मिलेगी, अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती तो अगला DGISI कौन होगा। अब खबर मेरे पास आ रही है मुबैना तौर पर कि उनको एक्सटेंशन मिल गई है, क्योंकि इनसे पहले जो DGISI थे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम मलिक साहब, उनको गैर मुअज्जला मुद्दत तक एक्सटेंशन दी गई थी, और फिर 1 साल का ग्रेस पीरियड उनको मिला था, यानी कि उन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन एंजॉय की। और अब बिल्कुल इसी तरह से DGISI जनरल आसिम मलिक साहब जो है वो भी इस तरह की एक्सटेंशन जो है वो एंजॉय करेंगे, और ये तसलसल जो है वो जारी रहेगा। अब ये कहीं नहीं जा रहे, इनका तसलसल जारी रहेगा। अब आप ये देखें कि क्या फिर फील्ड मार्शल आसिम मलिक साहब जो है वो नवंबर में घर जा रहे हैं, क्योंकि उनका 3 साल का नोटिफिकेशन हुआ था, फिर आर्मी एक्ट में तरमीम करके 3 साल को 5 साल कर दिया गया।
تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اب ان کا 2 سال کا نوٹیفکیشن ہوگا یا پھر 5 سال کا آغاز ہوگا کہ وہ 2030 کے اندر ریٹائر ہوں گے؟ ابھی تک جو ہے وہ نوٹیفکیشن سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہمیں نوٹیفکیشن کی ضرورت پڑی تو ہم نوٹیفکیشن کر دیں گے۔ اول نوٹیفکیشن کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ کیا 2 سال کی مدت ملازمت بڑھے گی یا پھر 5 سال کی بڑھے گی؟ یہ سوال ابھی تک اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن اس تسلسل کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ ڈی جی آئی ندیم جو عاصم ملک صاحب ہیں وہ کہیں نہیں جا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی کہیں نہیں جا رہے، وہ بھی آگے جو ہے وہ اپنی مدت ملازمت کو بڑھائیں گے، اور آرمی ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ ان کی مدت ملازمت 5 سال جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اب یہ خبر کیوں امپورٹنٹ ہے کہ تسلسل جاری رہے گا، حالات اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں بارڈرز کے اوپر کہ پاک فوج اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے، پاکستان کی ایئر فورس ہائی الرٹ کے اوپر ہے، پاکستان کی نیول فورسز جو ہیں وہ ہائی الرٹ کے اوپر جا چکی ہیں۔ کس طرح سے کہ ایک طرف تو امریکہ جو ہے وہ افغانستان کی بگرام ایئر بیس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ بگرام ایئر بیس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل گفتگو جو ہے وہ آپ کے ساتھ کر چکا ہوں، اس کی امپورٹنس اور اس کے حوالے سے جو تھریٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اب پاکستان، ایران، روس اور چائنا، اس کے لیے افغانستان بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ افغانستان اور پاکستان جو ہے وہ ایک بارڈر کنٹری ہے، اور بہت لمبا بارڈر جو ہے پاکستان کا اور افغانستان کا ملتا ہے، اور اس وقت پاکستان کے اس بارڈر کے ساتھ بڑے خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ دہشت گردی جو ہے اس بارڈر سے سب سے زیادہ پاکستان کے اندر امپورٹ ہوتی ہے۔ ایک چیز سے اب ایران اور افغانستان جو ہے ان کے بھی بڑے اچھے تعلقات آپس میں ہیں۔ روس اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ یعنی کہ جو سوویت یونین ہے وہ ٹوٹی اور پھر روس جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اور یہ افغانستان میں یہ ایک جنگ جو ہے وہ لڑ سکے۔ اب چائنا اور افغانستان کی امپورٹنس آپ کو پتا ہے کہ بگرام ایئر بیس امریکہ اس وجہ سے چاہتا ہے کہ افغانستان سے 2-2.5 گھنٹے کی مسافت کے اوپر چائنا کا جوہری پروگرام، نیوکلیر پروگرام پڑا ہوا ہے، اور امریکہ اس کے اوپر نظر رکھنا چاہتا ہے، جس کی اعلان جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کر چکے ہیں۔ اور پھر چائنا جو ہے افغانستان کے اندر ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جو ہے اس کو لانا چاہتا ہے، اور سی پیک بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے کہ وہ سی پیک جو افغانستان تک بڑھانا چاہتا ہے۔ تو ان سارے ممالک کے لیے افغانستان جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب جو سفارتی ذرائع ہیں اس کے مطابق افغانستان کے معاملے پر آج روس میں 4 ملکوں کا غیر معمولی اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان، ایران، روس اور چائنا کے نمائندے جو ہیں وہ شریک ہوں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان کی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق خان کریں گے۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال، علاقائی سیکیورٹی اور اسداد دہشت گردی کے معاملات کے اوپر گفتگو ہوگی، اور یہ اجلاس میں شریک ممالک کی جانب سے افغانستان میں کسی بیرونی غیر ملکی اڈے کے قیام کی مخالفت کی تجدید کی جائے گی۔ اس کے علاوہ 1988 کی پابندیوں کے نظام نے زمینی حقائق کے تناظر میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پر زور دیا جائے گا، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے اس عمل کے خلاف مخالفت کرنے جا رہا ہے آج کے اجلاس میں، یعنی کہ روس، چائنا، ایران، پاکستان، یہ 4 ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے بگرام ایئر بیس کا اڈے کے اوپر قبضہ کرنے کے حوالے سے پاکستان آج اور یہ 4 ممالک مل کر اس کی مخالفت کریں گے۔ اور سفارتی ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے معاملے کو اٹھائے گا، اور محمد صادق افغانستان سے کالعدم دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کریں گے، اور افغانستان سے دہشت گردوں کی بھرتیوں اور اسلحہ فراہمی فنڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ پاکستان افغانستان میں کالعدم BLA، TTP اور جیش العدل کی محفوظ پناہ گاہوں، تربیتی مراکز اور انفراسٹرکچر کے خاتمے کا مطالبہ بھی کریں گے۔ یہ جناب آج کی یہ جو ہے وہ میٹنگ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے جو جناب بھارت ہے وہ بھی اس حوالے سے بہت فنڈنگ کرتا ہے، اور یہ افغانستان جو ہے وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آج پاکستان جو ہے اس حوالے سے اہم فیصلے، ان 4 ممالک کی جو روس میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے بہت اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اب آج ہے کہ جناب اب آپ نے پوری سٹوری جو ہے وہ سن لی ہے کہ پاکستان اس وقت خطے کے اندر بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے، اور پھر امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ ہو، سعودی عرب کے ساتھ ہماری دفاعی ڈیل ہو کہ ایک ملک کے اوپر حملہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اب اس دفاعی ڈیل کے بعد جو ہے وہ بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور بھارتی آرمی چیف، ایئر چیف انہوں نے پاکستان کے اوپر جو دھمکیاں دی ہیں کہ ہم پاکستان کو صفائی ہستی سے مٹا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ گیدڑ پھپکیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اب رات کو شداد اقبال صاحب جو جیو والے ہیں ان کے پروگرام میں آتے ہیں، ایئر مارشل چیف ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب، وہ ان کے جو ہے پروگرام میں آتے ہیں، اور یہ تب ہوا کہ جب دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ پیغام ہو گیا۔ ظاہر ہے ایئر مارشل چیف جو وہ خود تو ٹی وی کے اوپر نہیں آ سکتے کہ اگر بتائیں کہ بھارت پاکستان کے حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو ریپریزنٹیٹو آتے ہیں، ریٹائرڈ کسی کو بھیجتے جاتا ہے، وہاں سے قوم کو بتایا جاتا ہے کہ جناب اب یہ ہونے والا ہے۔ تو جب وہ ٹی وی پر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی وقت فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکتا ہے، اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالا جائے گا۔ اب بھارت جو ہے اس کی دھمکیاں دے دی کہ پاکستان کے خلاف ہم یہ کریں گے۔ پہلگام حملہ بھی انہوں نے کیا، فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا اس کا بہانہ بنا کر۔ اب دوبارہ سے بھارت جو فرسٹریشن کا شکار ہے، ان کی جو مودی ہے، ان کی اپوزیشن، ان کی عوام مودی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور مودی جو ہے اس کو وہاں پر اس کا جینا دھوبر کر دیا کہ آپ پاکستان سے بدلہ لیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی اتنی اوقات، ان کی اتنی حیثیتیں ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جنگ لڑ سکیں،
اور پھر اس نے ہائیبریڈ وارفیئر کو فروغ دیا، اس نے دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کے اوپر اٹیکس کروائے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہاں پر بزی ہو جائیں گی اور ہم بارڈر سے پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیں گے، یوں پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، پاکستان کمزور پڑ جائے گا۔ لیکن پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ وہ جنگ بھی لڑی، بارڈر کے اوپر بھی جنگ لڑی، اور بھارت کو ہم نے موقع نہیں دیا کہ آپ بارڈر سے پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکیں۔ اب بھارت جو ہے اس پر پریشر بہت پڑ گیا، اب اس سے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اب آپ نے بڑی غور سے خبر جناب سننی ہے کہ بھارت میں جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ پاک بھارت جنگ جو ہے اس پر بارڈر پر ٹینک بھی تعینات ہو گئے ہیں، میزائل بھی تعینات ہو گئے ہیں، پاک فوج نے آج جناب تباہی مچا کر رکھ دی ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک تو فال فلیگ آپریشن بھارت کرنے جا رہا ہے، دوسرا وزیر دفاع نے بھی کہا کہ یہ خارج سے امکان نہیں ہے کہ بھارت پاکستان پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع یہ بات کرے، عام طور پر ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کے پاس، لیکن خبر تو ان کے پاس ہوتی ہے، طاقت تو کسی اور کے پاس ہے، خبر ان کے پاس بھی ہو سکتی ہے۔ اب بارڈر پر جو حالات ہیں وہ انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں۔ پاکستان مکمل طور پر ہائی الرٹ کے اوپر ہے، پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی فوج، ان کو پتا ہے کہ کسی بھی وقت بھارت اب اٹیک کرے گا۔ دھمکیاں گدڑ دھمکیاں ان کی چیفز کی طرف سے لگائی جا رہی ہیں۔ اب بھارت میں جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، آپ نے یہ خبر بڑی غور سے سننی ہے، یہ آپریشن جو سندور تھا اس کے اندر بھی انہوں نے کام کیا تھا۔ اب بھارت میں جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، مودی نے ان کو بھارت کے اندر انویسٹ کرنے سے روک دیا، کیا وہ بھی انویسٹ نہ کریں۔ ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے، جنگ لمبی ہوتی ہے اور پھر وہاں پر کریش مارکیٹ تو کریش کرتی ہے جو اسٹاک مارکیٹ ہے، اور اگر وہ کریش کر جائے تو پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، انویسٹرز کا اعتماد بھی ضائع ہوتا ہے، اعتماد کا فقدان بھی ہوتا ہے۔ تو بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ پہلے یہ انویسٹرز جو ہیں اپنا پیسہ یہاں پر نہ ڈالیں، جیسے جنگ ختم ہو پھر ہم انویسٹرز اپنا پیسہ ڈالیں اور جو مارکیٹ ہے اس کو اٹھایا جائے۔ اب مودی نے ان انویسٹرز کو جو بلینئرز ہیں، جو وہاں پر کروڑوں اربوں پتی خربوں پتی ہیں، ان کو روک دیا گیا کہ آپ ابھی مارکیٹ کے اندر پیسہ نہ پھینکیں، آپ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی چاہتا ہے کہ پاکستان پر حملہ ہوگا، ہم پاکستان پر اٹیک کریں گے اور یہ لمبی جنگ ہوگی، اور آپ اپنا پیسہ سیو کر کے رکھیں تاکہ آگے کے بعد جو معاملات کو دیکھا جا سکے۔ اور آپریشن سندور کے سے پہلے بھی مودی نے اپنے انویسٹرز کو یہ پیسہ مارکیٹ میں پھینکنے سے روک دیا تھا، تو اب ایک بار پھر سے مودی نے ان کو انفارم کر دیا کہ جناب جنگ ہونے والی ہے، تو لہٰذا آپ یہ پیسہ مارکیٹ میں نہ ڈالیں۔ تو اس حوالے سے جناب پاکستان مکمل طور پر ہائی الرٹ کے اوپر ہے، ان کے جو چیف ہیں ان کی طرف سے دھمکیاں بھی دی گئی ہیں، اور اب کی بات جو ہے میزائل کی جنگ ہوگی، اور ظاہر ہے وہ اپنا رافیل طیارے جو ہیں وہ نہیں اڑائیں گے، بلکہ بارہموس میزائل جو ہیں ان کے ذریعے حملہ کریں گے، ڈرونز کے ذریعے اٹیک کیے جائیں گے۔ اب کی بات جو ہے وہ اس طرح کی جنگ جو ہے وہ بھارت لڑنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ بارڈر پر صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے، ان کے میزائل بھی تیار ہیں، ان کے ٹینکس بھی تیار ہیں، لیکن پاکستان مکمل طور پر اب کی بار جو DGISPR نے جو کل انہوں نے جناب پرسوں ان کی انگیجمنٹ تھی، صحافیوں کے ساتھ ملاقات تھی، ہمیں بھی بلایا گیا تھا لیکن ہم مصروفیات کے باعث اس جو ہے وہ بریفنگ میں نہیں جا سکے تھے، تو اس پہ انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ بھارت کی اتنی اوقات، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ صفحہ ہستی سے پاکستان کو مٹا سکے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اب کی بار انہوں نے کوئی مس ایڈونچر کیا، یہ DGISPR کے میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں کہ اگر مس ایڈونچر کیا بھارت کی طرف سے تو پھر ایسے حملے ہوں گے کہ یقین کریں کہ پاکستان آدھی دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور رشتہ نابیناز میں رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد۔